मिनहाल कूफी आया मौला सज्जाद के पास। उसने कहा मौला मुझे खबर हुई आप बहुत रोते, मौला करबला ने आपको ज़ईफ कर दिया, लेकिन मौला हम क्या करें, मैं इजाजत लेने के लिए आया हूं, मेरा बेटा जवान है, करबला के बाद मेरा जी नहीं करता कि हम कोई खुशी करें। मैंने जुमला छुपाया था, अब अगर तुम हाय कह सको तो मैं जुमला बदलता हूं। मिनहाल कहता अकबर के बाद जी नहीं करता कि बेटे की शादी। मौला अकबर और कासम के बाद जी नहीं करता बेटों की शादियां करें। ए मेरा मौला पूछने आया हूं, इजाजत है मैं बेटे की शादी कर दूं? हाँ हाँ मिनहाल ये वाजिबात में से है, मिनहाल जल्दी करो। मेरे मौला फिर एक हसरत है, आप आएंगे? जो ही मिनहाल ने मौला सज्जाद से कहा ना आप आएंगे, सज्जाद रो के कहते हैं करबला के बाद खुशियां, जब से मेरा अकबर घोड़े की जीन से गिरा मुझे खुशियां अच्छी नहीं लगती। मिनहाल कहता मौला फिर ठीक है मैं बेटे की शादी नहीं करूंगा, मौला जब तक आप नहीं आएंगे। मौला सज्जाद रो कहते अच्छा अगर तेरी जिद है, तूने इतनी मोहब्बत से कहा है, फिर एक मेरी भी बात मान। मौला हुक्म फरमाया अपने बेटे की शादी पे गरीब की मजलिस का एहतमाम कर। मैं घर से मजलिस के लिए आऊंगा, मिनहाल हमें अच्छा नहीं लगता तेरे घर में खुशी होगी और वहां रोना हो, क्या मिनहाल तेरे घर के लोग मजलिस हुसैन में रो लेंगे? मिनहाल कहता नस्लें कुर्बान करूं, मौला तेरे गम से ज्यादा अच्छा कौन सा गम है? मौला मेरे घर में मजलिस होगी मौला हुसैन की, हम रोएंगे हुसैन को। ये कहना था मौला सज्जाद अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, दोनों हाथ माथे पे रखते तेरा बड़ा शुक्रिया, तू मेरे बाबे की मजलिस का एहतमाम कर रहा है। ये जुमला कहना था, मिनहाल हाथ बांध के कहता फरजंदे ज़हरा मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? मौला ये एहसान नहीं है, ये हमारा हक बनता है कि हम हुसैन को रोए। मिनहाल बाहर वाले दरवाजे पे गया था, ये पर्दे से कनीज आई, आगे मौला सज्जाद से कहती आलिया कह रही मिनहाल से कहे एक कनात लगवाना ज़ैनब साथ आए। मिनहाल से कह पर्दे का एहतमाम करना, मैं ज़ैनब ही साथ आऊंगी। जब कहा ना मैं ज़ैनब साथ आऊंगी, तड़प गया मिनहाल, रो कहता मौला अली की बेटी मेरे घर, अली की बेटी मेरे घर। मिनहाल जहां मजलिस होगी वहां हम जाएंगे। बस अज़ादारो मिनहाल ने मजलिस हुसैन का इंतजाम किया, लोग मजलिस में आके बैठ गए। मिनहाल बार बार बाहर वाले दरवाजे को देख रहे, मजलिस के आगाज में तकिए लगा के बैठा था। आखिर जब मजलिस अपने वस्त में पहुंची, मिनहाल सर झुका के कहता सदीका माँ का बेटा है, वादा किया था आऊंगा, अल्लाह जाने कौन सी गलती हो गई हमसे जो गरीबों के घर इमाम नहीं आया। मिनहाल ये कहे कि उठ के बाहर की तरफ गया तो कोई शख्स है जो वहां बैठा है जहां लोगों ने अपने जूते उतारे। मिनहाल हाथ पकड़ के कहता मुसाफिर आगे जाके बैठ। इतना जुमला कहना था, या सैयदुल साजिदीन ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया, रो के फरमाया मिनहाल जब से मजलिस का आगाज हुआ मैं सज्जाद आ गया हूं, मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूं जो मेरे बाबे को रोने के लिए आए। गमे हुसैन हसरत है, चांद तलू हो जाए तो गुर्बत में देखना, बस चांद को देख के एक जहन में बहात लेना, ये चांद किस किस ने कहां कहां देखा। हुसैन ने सफर में देखा, ज़ैनब ने महमल में देखा, असगर ने मां की गोद में देखा, अकबर ने घोड़े की जीन पे देखा, अब्बास ने रेत पे गिर के देखा, सुगरा ने मदीने में देखा। जो ही आसमान पे मुहर्रम का चांद देखा, मेरे मौला हुसैन सफर में थे। जो ही मुहर्रम का चांद आसमान पे आया, आज चांद ढूंढना मुश्किल है, उस दौर में रेगिस्तान सहराओं का सफर
دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی. میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی, سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا. حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا. 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا, یا علی کی بیٹی کی آواز آئی, اماں فضہ جلدی کر عباس کو بلا. بی بی فضہ نے آواز دی, عباس آقا زادی بلا رہی ہے. عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے. جی شہزادی, رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے, میرا جی گھبرا رہا ہے. فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کانوں میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, میرے حسین کو بلاؤ. عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا. مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے. حسین الٹے قدموں سے چلے, محمل کے قریب آ کے بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا. حسین کا سر محمل کے اندر آیا. علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا, سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی. حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ یہی میری شہادت کا چاند ہے. اب اگلی سطر سننا جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو. بی بی نے کہا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا. حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں, اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا. اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا. جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے, رو کہتی حسین بتا کتنی راتیں رہ گئی. حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی. تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں. رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں. حسین اب میری منت ہے, حسین میرے محمل سے دور نہ جانا. حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا. حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی, ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا. وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جانے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی, لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں. وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں, میں بھی اس قافلے میں اس کے ساتھ چل پڑا, میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا. میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی, امام اپنی حویلی پہ اپنے مسند پہ بیٹھے ہوں گے, ہم میں جا کے ان کے بابا کا پرسہ دوں گا. وہ کہتا جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بتا ہوا ہے, میں اس حلقے میں سے امام کو ڈھونڈ رہا تھا. جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے, وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے. جعفر صادق کا نام آنا تھا. قدموں میں بیٹھ کے مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا. یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑ. آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, آپ کے آئمہ محرم مناتے کیسے تھے. میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا. کوئی رونے والا نہ ملے, کوئی غلام اکٹھے کر لینا, ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو.
یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے. 10ویں امام سے کہا منع میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے حبشی غلام بلا لینا, انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئیں, حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا. 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا. میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا, میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ. ایک شخص دوڑا ہوگا, دیبل تجھے امام رضا نے بلایا. دیبل تیز قدموں سے چلا, جو ہی امام کے دروازے پہ پہنچا, کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم, جو ہی دیبل دروازے پہ امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے, دروازے کی طرف تیز قدموں سے دوڑے, دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی زہرا کے مددگار, اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار, تجھ پہ میرا سلام یا ناصر امنا, اے میری دادی زہرا کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل تڑپ گیا, دیبل تو نے کوئی میری جد کا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا رات ہی نیا مرثیہ لکھا ہے. امام کہتے جلدی سنا, میں حسین کو رونا چاہتا ہوں. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل ممبر کے قریب کھڑا ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا. امام کی آواز رک, ممبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھے؟ پہلی رات ہے, ہائے حسین کہہ کے رو لینا. مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں. دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے, میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن, میں عزادار حسین بنتا ہوں. تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن, مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا, میں ممبر پہ آیا. دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے, مشہور ترین دیبل کا مرثیہ, مشہور ترین مرثیہ, اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا. اسی مرثیے کو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. دیبل نے ممبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا, اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی, اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں. یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پمال کیا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا. یہ مرثیہ ختم کر کے دیبل روتا ہوا ممبر سے نیچے اترا. امام رضا نے اپنی ہاتھ سے ایک شعر لکھا, شعر لکھے گا دیبل اپنے مرثیے میں آج سے شعر کا اضافہ کر دے. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل نے شعر پڑھا, بی میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا, فاطمہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام رضا نے گرے بان کے بٹن کھولے, روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں اکیلا دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا, مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا, لوگوں کو غش آنا شروع ہو گیا. دیبل دوسری بار شعر پڑھنے لگا, یا عورتوں کی طرف سے کنات پھٹی, ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی, روکا دی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی ہے, کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی. آؤ پہلی رات مولا سے کہے اے مولا رضا تیری بہنوں نے تیری شہادت کے شعر سنے تھے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو گئی. حسین کی 3 سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا, حسین کی رگیں خشک ہو گئی. ماتم حسین.